अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग टुनाइट विद मोना आलम। इमरान खान साहब का काफिला लाहौर से रवां दवा है और लॉन्ग मार्च का आज के रोज़ बाकायदा आगाज़ हो चुका है। अब देखना यह है कि ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद कब पहुंचता है। अब गोया ये कि इसकी तारीख तो 4 नवंबर यानी कि अगला जुमा बनती है और यही तारीख दी गई है PTI चेयरमैन जनाब इमरान खान की तरफ से। बहुत सारे मामलात नाज़रीन ज़ेरे गौर हैं और इमरान खान साहब आज तो शीरी मज़ारी ने भी कहा कि जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो हमारे हौसले और बुलंद हो गए हैं। खान साहब भी आज बड़े जारहाना अंदाज में नजर आए, डायरेक्टली इदारों के ऊपर उन्होंने बड़े सारे सवालात उठाए और बहुत तनकीद भी की और उन्होंने पिछले अपने कल के इंटरव्यू में भी कुछ बातों के जवाबात दिए जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई थी। अब नाज़रीन माजरा ये है कि यहाँ पर वज़ीर दाखिला जनाब राना सनाउल्लाह तो पहले ही वार्न कर चुके हैं कि अगर पुरअमन रहेंगे तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर कुछ रेड जोन तक आने की कोशिश की तो आज एक बयान में उनको कोट ये किया जा रहा था कि रेड जोन में आने से पहले आपको रेड होना पड़ेगा। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा बयान है, लेकिन हम यही दुआ करते हैं कि तमाम चीज़ें खुश असलूबी से हों। पिवटल पॉइंट ये PTI और इमरान खान साहब चाहते क्या हैं। PTI का 1 पॉइंट एजेंडा है, वो कहते हैं कि हमें इलेक्शंस की तारीख दें। हुकूमत कई दफ़ा कह चुके हैं कि इलेक्शंस की तारीख तो आपको पहले ही पता है कि अगले साल मई के बाद इलेक्शंस होने वाले हैं, तो जब ये पार्लिमानी साल एंड होगा तो इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस तारीख के ऊपर इत्मीनान करने को कतन राज़ी नहीं है और वो ये कहते हैं कि उनकी जो ये मुहिम है या ये जो उनकी एक पूरी जद्दोजहद है उसमें मज़ीद जान फूंक दी गई है। बड़े सारे इफ्स एंड बट्स हैं। क्या इसका आगाज़ जनाब अरशद शरीफ के बेईमाना कत्ल उसके बाद फौरी बाद इमरान खान साहब ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, कोई ताने बाने हैं या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तमाम उमूर पे आज हम बात करेंगे और इस खुसूसी नशिस्त में हमारा साथ दे रहे हैं जनाब सैयद जुल्फी बुखारी, फॉर्मर विजिट टू द प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान साहब के देरीना साथी, और तमाम उमूर पे हमें आज रेलिवेंटली तमाम बातें बताएंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि कुछ कैंडिड और हार्ट टू हार्ट गुफ्तगू हम मिस्टर बुखारी से रखें तमाम मामलात पे। बरतानवी अपनी शहरियत तर्क करके भी जुल्फी साहब आए हैं और अटक से अब अगला इलेक्शन भी लड़ने का इरादा रखते हैं। वेलकम जुल्फी साहब, वेरी हैप्पी टू होस्ट यू। ये बताइएगा, अटक से इलेक्शन लड़ना, बरतानवी शहरियत आप अपनी छोड़ कर आए, आपने ट्वीट किया था जाने से पहले, आपके ऊपर ये क्रिटिसिज्म हो रही थी कि आप आएंगे नहीं, लेकिन वी आर हैप्पी टू सी दैट यू आर बैक। अब क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और अटक से क्या रिस्पॉन्स या क्या रिसेप्शन खान साहब के लॉन्ग मार्च के लिए विद यू ऑन बोर्ड हम तवक्को रखें उसकी? थैंक यू। देखें, पहली बात तो ये कि मैं कभी भी जब गया हूँ बाहर तो कुछ 4 या 5 दिनों के लिए गया हूँ, लेकिन पहले यही होता था कि जी अब चला गया सूटकेस उठा के या ब्रीफकेस उठा के और वापस नहीं आने वाला। जब मैं वाज़े तौर पे बार बार कहता था कि जी अब जीना मरना इधर ही है, सियासत ही इधर ही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब वक्त आया तो अल्लाह का बड़ा करम है कि वो वक्त था जब सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी पॉलिटिकल क्लाइमेट के अंदर, पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, और उस वक्त अल्लाह ने मौका दिया कि अपना आगे बढ़ूं और अपनी ड्यूल नेशनलिटी रिवोक करूं और मुकम्मल तौर पे पाकिस्तानी सियासत में और मैं आ जाऊं। और अटक क्योंकि हमारा आबाई इलाका है, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि वहीं से इंशाल्लाह लड़ूंगा। क्या अटक से खान साहब के लॉन्ग मार्च में शमूलियत होने वाली है कोई बड़े पैमाने पे? क्या रिसेप्शन है आपके आबाई इलाके में खान साहब के इस मुहिम के ऊपर? 25 मई पे भी जब हमें रोका गया था तो मैं समझता हूँ ऑब्वियसली बहुत लोगों की कंट्रीब्यूशन थी, CMGB की भी, बाकियों की भी, लेकिन अटक के लोग जो मेरे साथ थे उस वक्त, मैं उनका ख़ास तौर पे TV पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन सब ने, यंगस्टर्स ने, बड़ों ने, बुज़ुर्गों ने बड़ी तादाद में और बड़े दिलेरी के साथ मुकाबला किया और फिर रास्ता खुला और खान साहब इस्लामाबाद पहुँच सके। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि अटक पंजाब में और हम पंजाब इस वक्त हमारी हुकूमत है, तो इस वक्त आप देखेंगे कि इंशाल्लाह हम जो काफ़िला लेके आएंगे अटक से, वो ना तो सिर्फ तादाद में बड़ा होगा, वसाइल का तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा जुल्फी साहब, हुकूमत की वसाइल का नहीं जी कोई रिसोर्सेज आप यूज करें, आप पे तो यही एलिगेशंस लगा रहे हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, सारी हमारी अपनी, नहीं हमारे, हमें ट्रांसपोर्ट हमारी अपनी, हर चीज़ अपना,
لیکن جو خاص طور پہ جو نوجوانوں کے فرنٹ لائن لے کے آ رہے ہیں وہ اسکول سے بچے کالج سے بچے تو نہیں لائے جائیں گے؟ بہت بڑی ہماری طاقت ہوں گے. نہیں, کالج سے ہی سینئر ہی ہوں گے. اچھا, کالج سے سینئر ہوں گے, ٹھیک ہے. So they'll have their own right to decide whether they want to join your march or not. They already have their own right to decide if okay. they want to join or not. اچھا زلفی صاحب, چونکہ آپ کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, ہم نے بڑا کوشش کی پوچھنے کی کہ کیا اس کے علاوہ کوئی اور آپ کا پلان ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے. تمام لوگ ان ایکویوکلی یہ بات کہتے ہیں آپ کو صرف الیکشن کی ڈیٹ چاہیے اور پارلیمانی سال ختم ہونے تک آپ ویٹ نہیں کریں گے, آپ کو فوری طور پر الیکشنز چاہیے. فواد چودھری صاحب جب پہلے بلاول صاحب لانگ مارچ لائے تھے اور ان کی بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ اسمبلیز ڈیزالو کریں اور الیکشنز کروائیں, تب فواد چودھری صاحب کیا کہتے تھے, اٹ کائنڈ آف ڈزنٹ ایڈ. ہم نے کہا کہ شاید آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہو, تو یہ سارٹ سنیے گا پھر اس کا جواب فرمائیے گا پلیز. یہ تقریباً 13ویں دفعہ آپ نے لانگ مارچ کی کال دی ہے اور آپ کو جب پیچھے مڑ کے آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ ڈرائیور اور گارڈز کے علاوہ بندہ ہی کوئی نہیں ہے, آپ پھر واپس ہو جاتے ہیں. تو اس دفعہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو کچھ لوگ بھی دیں. آپ کو اگر اونٹ وغیرہ چاہیے تو وہ بھی دے دیتے ہیں, کوئی گھوڑے وغیرہ چاہیے, کوئی گاڑیاں چاہیے, تاکہ آپ کو لانگ مارچ میں کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ اسلام آباد پہنچ سکیں. جی زلفی صاحب, آپ اپنے جو اپوننٹس ہیں ان کے تو لانگ مارچ کا آپ نے مذاق اڑایا, اور اس وقت آپ یہ بہت بات آپ کی طرف سے کی جاتی تھی کیونکہ آپ لوگ گورنمنٹ میں تھے کہ لانگ مارچ میں سے کوئی حکومت نہیں جاتی, کوئی ٹاپل نہیں ہوتی حکومت. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں داد دینی چاہیے فواد چودھری صاحب کے سینس آف ہیومر کی. آئی ڈونٹ تھنک ان سے بہتر پاکستان میں کوئی ہے اس وقت جو ایک پولیٹیکل اینالسٹ اور جس ہیومر کے ساتھ وہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال جوکس اپارٹ, اس میں 2 چیزیں ہیں مونا جو میں آپ کو بتا دوں. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں تھی جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے بولا ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کو لانگ مارچ کرنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے تو وہ کریں, اگر وہ عوام کی بھی رائے ہو. لیکن عوام کی رائے کیسے آپ گیج کرتے ہیں؟ عوام کی رائے آپ ایسے گیج کرتے ہیں کہ عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہوئی ہو جب آپ پہنچیں. جیسے فواد چودھری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ سوائے گارڈز اور ڈرائیورز کے اور کوئی تھا نہیں. اگر سندھ کی عوام بھی ان کے ساتھ نکل آتی تو پھر بھی کوئی ریاکشن گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتی تو پھر فرض بنتا ہے گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن اس کو دے, کیونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. عوام بالکل نہیں تھی. اب جو آپ ہمارے لانگ مارچ میں دیکھیں گے, آپ سوائے عوام کے آپ کو اور کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اس سے حکومت کیسے جائے گی زلفی صاحب, یہ ایکسپلین کیجئے گا پلیز. آپ میں اس پہ آتا ہوں, لیکن میں اس پہ آتا ہوں نمبر خالی ایک آخری پوائنٹ اس پہ صرف میرا آخری یہ پوائنٹ تھا کہ جو ہماری حکومت تھی, جو بلاول صاحب نے اتنی زیادہ لانگ مارچز کیے گرانے کے لیے, ہماری ایک ڈیموکریٹک حکومت تھی جو عوام سے الیکٹ ہو کے آئی تھی. جو ان کی حکومت ہے وہ ایک کنسپیریسی, ایک مطلب ہے کہ مداخلت کے طور پہ آئی ہے, اور عوام اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اور جس طریقے سے جو توڑ جوڑ پیسے یہ وہ چلیں وہ سب کو پتہ ہے, وہ واضح ہو گیا 6 مہینے سے. ایک چیز مجھے بار بار ریپیٹ مجھے آج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب حالات ایسے چلیں گے کہ عوام روڈ پہ آ گئی اور لانگ مارچ ہے. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لانگ مارچ میں اور ان کے لانگ مارچ میں جو مین چیز کھڑے ہو جائیں, اس سے گورنمنٹ کیسے جائے گی؟ یہ ایک بڑا پیوٹل سوال ہے. گورنمنٹ تو کہتی ہے آپ کھڑے رہیں, آپ جتنا مرضی آپ یو کین اسپینڈ ڈیز اینڈ نائٹس ان دیٹ گراؤنڈ بٹوین H9 اینڈ G9. دیکھیں انفارچونیٹلی وہ گراؤنڈ بہت چھوٹا پڑ جائے گا, تو لوگوں کو کھڑا تو کہیں ہونا ہوگا. تو جب عوام اس تعداد میں نکلے گی, ایسا انسانی سمندر, تو مجھے نہیں خیال کہ آپ کو رانا ثناءاللہ دکھائی دیں گے. اچھا, یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ گراؤنڈ چھوٹا پڑ جائے گا تو وہ ریڈ زون چلے جائیں گے؟ دیکھیں ہمیں ریڈ زون, ہمیں اگین خان صاحب کی پہلے دن سے ان کی جو رسپانسبلٹی, ان کے پاس جو پاور ہے لوگوں کے اوپر, ماسز کا, عوام کا, انہیں وہ بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ نبھایا ہے. ان کو بالکل بھی کبھی یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی
عوام کو بولا ہے کہ ٹیک دا لا ان یور ہینڈز. قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن طریقے سے ہم نے ہر احتجاج کیے, ہر پروٹیسٹ کیے, دھرنا کیے, ریلیز کیے, اور یہ لانگ مارچ اس سے کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوگا, بالکل پرامن اور قانون کے دائرے میں. تو قانون کے دائرے سے میں یہ ڈیسائفر کر رہی ہوں کہ ریڈ زون آپ نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے, میں زلفی صاحب واپس آتی ہوں اس بات کے اوپر, کیونکہ سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز یہی ہیں کہ آپ ریڈ زون نہیں جائیں گے, اور آپ بھی یہ ری آئیڈ رہے ہیں کہ آپ قانون کے دائرے میں رہیں گے. آفٹر اے بریک ناظرین, کیونکہ آج ایف آئی اے نے بھی طلب کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کو. ویلکم بیک جی ناظرین. زلفی صاحب, لاہور ہائی کورٹ بار, آپ نے جو اس سے پہلے بریک سے پہلے کہا کہ آرگینک مارچ ہوگا, لوگ اپنی مرضی سے آئیں گے, کوئی زور زبردستی نہیں, اور لوگوں نے آلریڈی چوز کر لیا ہے کہ وہ اس لانگ مارچ کا حصہ. لاہور ہائی کورٹ بار میں جا کر خان صاحب نے, یہ دیکھیے گا یہ کل کا واقعہ ہے, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بار نے اپنا انپریسیڈنٹڈ سپورٹ بھی خان صاحب کے لیے اناؤنس کر دیا تھا. لیکن یہ دیکھیے گا خان صاحب وہاں جا کر جو انہوں نے ایگزیکٹلی ان کو جا کے جو آفرز کی کچھ. ہیلتھ کارڈ 10 لاکھ تک کسی بھی اسپتال میں ہیلتھ انشورنس. ہم پنجاب اسمبلی سے مغلا پروٹیکشن بل پاس کروانے والے. جی زلفی صاحب, اس کو سیاسی رشوت تصور کیا جائے, 5 کروڑ کا چیک بھی دیا ہے خان صاحب نے. 5 کروڑ کا کس چیز کا چیک دیا ہے جی؟ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا چیک تھا یہ, جو خان صاحب نے دیا ہے. اور اس تقریب میں آپ نے سنا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہیلتھ کارڈ کے لیے بھی 10 کروڑ روپے اور وغیرہ وغیرہ کچھ اعلانات ہیں. اس کے بعد پھر لاہور ہائی کورٹ نے اپنی بار نے اپنی سپورٹ کا بھی اعلان کر دیا خان صاحب کو. ٹائمنگز تھوڑی کنسپیکوس نہیں ہے آپ کے ساتھ؟ لیکن نہیں, ناٹ ایٹ آل. اگر آپ ہر کنسٹیچوئنسی میں دیکھیں, حلقے میں دیکھیں, ہر جگہ جہاں آپ ایک گورنمنٹ پروجیکٹ کرتے ہیں, تو کیا وہ رشوت ہوتی ہے جب آپ کسی علاقے میں پل بناتے ہیں یا ڈیم بناتے ہیں یا ہاسپٹل دیتے ہیں؟ نہیں, لیکن اس کو رشوت نہیں, اس کو ڈیولپمنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور پنجاب میں ہماری حکومت ہے, تو اگر ہم اپنی بار کونسل کو کوئی سہولتیں دے رہے ہیں, جیسے کہ صحت کارڈ جو ہم نے پورے پاکستان کو بھی دیا ہوا ہے, تو اس میں کوئی رشوت کی بات نہیں ہے. اٹس جو آپ کو اپرچونٹی ملتی ہے ڈیولپمنٹ کی بطور بینگ ان پاور, وہ اس کا حصہ ہے. اور آج ابھی زبیری صاحب نے بھی جو جیتا ہے سپریم کورٹ کے پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار کونسل, ان کو بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ تھی, اور الحمدللہ ابھی وہ کچھ 1 گھنٹے 2 گھنٹے پہلے آئی تھنک رزلٹ آیا وہ. تو آپ تھوڑا یہ ایسا ایک امپریشن لیا جا رہا ہے کہ آپ میں بھی لائرز کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایٹ لیسٹ بارز کو اپنی طرف کرنا چاہ رہے ہیں ٹائمنگ کی بجائے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن پابندی لگا دیتا ہے کہ آپ جس حلقے میں الیکشن ہو رہا ہو اس میں گورنمنٹ کوئی ترقیاتی منصوبہ اس وقت الیکشن سے پہلے اناؤنس نہیں کر سکتی. اس کو اس کانٹیکسٹ میں اگر میں آپ سے عرض کروں سوال کو. لائرز ویسے ہی خان صاحب کے ساتھ ہیں, بار کونسلز تقریباً سارے خان صاحب کے ساتھ ہیں. اگر یہی اس وقت ملک کے سب سے بڑے مسائل ہیں کہ جی خان صاحب نے الیکشنز کی طرح پہلے کیوں یہ چیزیں اناؤنس کی ہیں, اس وقت پنجاب میں کوئی الیکشنز نہیں ہو رہے, پنجاب میں ہماری حکومت ہے. کل اگر خان صاحب اٹک آ جائیں یا سیالکوٹ آ جائیں اور وہاں ہمیں کوئی 2-3 نیشنل لیول کے پروجیکٹس دے دیں, تو وہ اس کو رشوت نہیں کہا جاتا, اس کو ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے. اپنے علاقے, اپنے ادارے, اپنے بار کونسلز, اپنے میڈیکل کونسلز, ہاسپٹلز, آل پارٹ آف اٹ. تو آئی تھنک اس وقت, لیکن اس وقت میں کہتا ہوں, مونا آپ کا 1 سیکنڈ لوں گا صرف, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ حالات ملک میں اور زیادہ امپورٹنٹ حالات ہیں سوائے اس 5 کروڑ کی رشوت. اچھا, آپ کو لگتا ہے پیٹی ہے ریلیٹیولی حالات کے کانٹیکسٹ میں؟ اس وقت جو حالات ہیں جی, آئی تھنک آپ انقلاب کے بارے میں بات کریں کہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے. کل کے پریس کانفرنس کے بارے میں بے شک بات کر لیں کہ پاکستان کس طرف جا رہا ہے. تو آئی تھنک دیز تھنگز ابھی اس وقت پاکستان تو جاگا ہوا ہے نا جی, سڑکوں پہ ہے, انشاءاللہ 3-4 دنوں میں ہر جگہ ٹچ ہوگا. اس پوری بات تو ظاہری بہت بات بڑی ہے موٹیویشن زلفی صاحب اس بات کی بھی ہے کہ یہ جو ارشد شریف صاحب کی بڑا جو بروٹل ان کا جو قتل ہے, اور پھر اس کے بعد جو انکوائری ہے, you have not had the best of the relationships with ارشد شریف صاحب.
آپ کی پارٹی کو ظاہر ہے وہ بہت ان کے درمیان تو ہی، اور ویسے بھی اکراس پاکستان ہی واز ویری ویل ریپیوٹیڈ اور گاڈ بلیس ہز سول، لیکن آپ کا ذاتی طور پہ کیونکہ وہ بڑے سارے پروگرامز کرتے تھے جس میں مجھے یاد ہے وہ رنگ روڈ سکینڈل اس طرح کی چیزیں، اور آپ کے بارے میں وہ اکثر کہتے تھے کہ خان صاحب کو آپ کو اپنی کابینہ سے ہٹا دینا چاہیے. پھر آپ کا مجھے یاد ہے کابینہ سے ان کی ایگزٹ بھی ہوا فالوئنگ دا رنگ روڈ سٹوری. ایکچولی کیا باتیں تھیں اور یہ آپ کا کیسا ریلیشن شپ تھا؟ اف یو مے ریکال، یہ آپ کا بڑا پرسنل سوال ہے، آئی ول ٹوٹلی ریسپیکٹ اگر آپ اس کو نہ انٹرٹین کریں، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو نو فرام یو. دیکھیں میری اور شہید ارشد شریف صاحب کی اگر انفارچونیٹلی اگر کوئی ایشو تھا وہ اور کسی چیز پہ نہیں تھا، وہ یہ تھا کہ 4 سال پہلے جب میں عمرے کے لیے آیا تھا تو مجھے وہ احسن اقبال نے مجھے بلیک لسٹ پہ ڈالا ہوا تھا اور میں عمرے پہ چلا گیا تھا 3-4 دنوں کے لیے خان صاحب کے ساتھ، اور واپس آ گیا تھا 3 یا 4 دن بعد. تو وہاں سے ہم دونوں کی تھوڑی سی انفارچونیٹلی ایک ایگو ٹسل خالی ایک چلی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا. اور اب جہاں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں، میں مطلب کہ زندگی کے ایکسپیرینس سے سیکھ کے بڑا انفارچونیٹ تھا کہ ہم دونوں کے یہ ایک دوریاں تھیں یا ایک ایگو ٹسل تھا، لیکن بیچ میں آخر میں بلکہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا. اور جب ہمارا موقف ایک تھا، چاہے میں ان کی جرنلزم پہ 100% اگری کرتا ہوں یا نہیں کرتا وہ علیحدہ تھا، لیکن ان کا سٹانس دلیری کا تھا، ان کا سٹانس سچائی کا تھا، اور اس میں میں نے ان کے لیے ٹویٹ بھی کیا بہت پہلے بھی، اور اس طریقے سے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ سچ پہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت، اور وہ دلیر انسان تھے. تو جو بھی چیزیں ہم دونوں کے بیچ میں تھی وہ پیٹی بوائز ایشوز تھے اور کچھ نہیں تھا، اور اس کو ہم بالکل ریگریٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ان کی فیملی کو صبر دے، اور وہ بڑے علاقے سے بڑے دلیر، اور آخر میں جو ان کا سٹانس تھا چیزوں پہ آئی تھنک وہ کبھی بھولا نہیں جائے گا. اور اس وقت عوام میں چائے خان صاحب کا موقف چلتا آ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شہید کا جو خون ہوا ہے اس میں بھی لوگوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور اس خون کا ابھی وہ نتائج آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن جس طرف یہ معاملہ لے جایا جا رہا ہے یا جا رہا ہے، آپ کے اپنے فارمر ساتھی، میں انہیں کہوں گی فیصل واڈا صاحب، ان کی ریویلیشنز آپ کے سامنے ہیں، اور جس پریس کانفرنس کا آپ نے تذکرہ کیا جس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ملکی حالات ایک بہت الگ نہج پر جا پہنچے ہیں، اسی کے اندر سے یہ ایک ایکسرپٹ ہے، وہ سنیے گا کہ وہ ایگزیکٹلی کیا کہتے ہیں ریگارڈنگ ارشد شریف مرڈر. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، مارچ کے مہینے میں آرمی چیف کو ان کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت کی توسیع کی پیشکش بھی کی گئی، میرے سامنے کی گئی. یہ بہت پرکشش پیشکش تھی، لیکن انہوں نے اس کو بھی ٹھکرا دیا. جی یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے ورڈز تھے ریگارڈنگ دا آرمی چیف ایکسٹینشن جو کہ ان کو آفر کی ہے خان صاحب نے انڈورس بھی کیا ہے بائی دا وے کل کے انٹرویو میں. لیکن انہوں نے ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اسی پریس ٹاک میں کہا، اب وہ بھی ملاحظہ کر لیں، پھر میں زلفی صاحب کی طرف جاؤں گی معاملات لے کے. 5 اگست 2022 کو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی جانب سے ARY اینکر ارشد شریف صاحب کے حوالے سے ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا. ہماری اطلاع کے مطابق یہ تھریٹ الرٹ چیف منسٹر خیبر پختونخوا کی خاص ہدایت پر جاری کیا گیا. اس حوالے سے وفاقی حکومت یا پھر سیکیورٹی اداروں سے مزید کسی قسم کی معلومات شیئر نہیں کی گئیں. تو گویا یہ مسٹر بخاری کے ایک کوشش تھی آپ کی کے پی گورنمنٹ کی، پی ٹی آئی کے پی گورنمنٹ کی، کہ ارشد شریف صاحب کو باہر لے جایا جائے. آپ نے دیکھا ہے یہ جو ریویلیشنز کچھ کی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور پھر ظاہر ہے آرمی چیف کے حوالے سے جو بات ڈی جی آئی ایس آئی نے کی ہے اس کو تو ایک طرح سے انڈورس کیا ہے خان صاحب نے اپنے کل کے انٹرویو میں کہ ہاں انہوں نے ان کو ایکسٹینشن، انلمیٹڈ ایکسٹینشن آفر کی تھی. دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں اوور آل جو کل کی جو پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی اور ڈی جی آئی ایس آئی صاحب کی، اگر میں ایک فوجی ہوتا تو میں ضرور یہ سوچتا کہ وہ پریس کانفرنس نہ ہی ہوتی تو بہتر تھا. آئی ڈونٹ تھنک اس پریس کانفرنس میں کچھ بھی کلیئرٹی ملی ہے، بلکہ صرف یہی نظر آیا ہے کہ جی آپ کے 1 یا 2 ٹاپ جنرلز بڑے نروس، بڑے گھبرائے ہوئے نظر آ رہے تھے. آئی ڈونٹ تھنک
اس کل کی پریس کانفرنس سے بالکل کوئی اچھی لک نہ پاکستان کے لیے نہ پاکستان کی فوج کے لیے گئی ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھا جائے، اور بہت ہی بیسک اور irrelevant باتیں میں سمجھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی اور ان کے عہدے کے مطابق وہ کر رہے تھے۔ اس کے آگے جاتے ہوئے بات یہ ہے کہ افسوس، اس سے بھی اس پریس کانفرنس سے بھی زیادہ افسوسناک بات تھی کہ وہاں کسی جرنلسٹ نے یہ نہیں پوچھا کہ ارشد شریف صاحب کے اوپر جو کچھ آئی تھنک کچھ 19 یا 20 کیسز تھے، ایف آئی آرز تھیں پورے پاکستان میں، کوئی آئی تھنک اینٹی اسٹیٹ بھی تھیں اور ایسی بھی تھیں، تو ایک طرف جنرل آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بڑا قرض ہے ان کے اوپر کہ ان نے شہیدوں کے اوپر بہت پروگرامز کیے اور حب وطن تھے اور ہر چیز، اور دوسری طرف ان کے اوپر 19-20 کوئی ایف آئی آرز تھی بینگ اینٹی اسٹیٹ، اینٹی پاکستان۔ تو بات یہی ہے کہ کل کی پریس کانفرنس میں اگر کلیئرٹی آ جاتی کہ کس نے ان کو مجبور کیا ملک سے جانے میں تو اس کا کوئی فائدہ ہو، لنکیجز آ رہے ہیں نا ذوالفی صاحب، یہ کوئی انفارمیشن انڈیکیشنز ایٹ لیسٹ اس پریس کانفرنس میں گئی، انہوں نے کہی ہے کہ جی آپ کی گورنمنٹ نے ان کو دراصل کنونس کیا کہ آپ پاکستان میں تو آپ کی جان کو خطرہ ہے تو آپ باہر چلے جائیں۔ اب یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک بڑا ٹیسٹ آف ٹائم ہوگا کہ ان طرح کی ایلیگیشنز اگر آپ کے اوپر ڈائریکٹلی لیول کی جاتی ہیں، گورنمنٹ تو صاف کہہ رہی ہے کہ جی اس کے تانے بانے عمران خان سے ملتے ہیں، کل رانا ثنا صاحب نے کہا ہے، اگر یہ مزید آپ کی طرف معاملہ آتا ہے آپ اس کو کیسے اپنی طرف سے وارڈ آف کریں گے؟ دس ول بی اے چیلنج فار یو، آفٹر اے بریک اس کا جواب فرمائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ مسٹر بخاری، وہی سوال آپ سے عرض دوبارہ کہ ارشد شریف صاحب کے قتل کی باتیں اگر آپ کے اوپر ڈائریکٹلی اب آتی ہیں، جیسے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ تانے بانے عمران خان سے جا کر ملتے ہیں، یہ سلمان اقبال صاحب کا بھی نام لیا ہے انہوں نے، یہ بتائیے گا آپ ایٹ لیسٹ ایز اے پارٹی ان چیزوں کو کیسے وارڈ آف کریں گے اگر اس طرح کی ایلیگیشنز آپ پہ لیول کی جا رہی ہیں؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی سملر بات کی ہے۔ کیونکہ یہ سارے پھنس گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کیسے وارڈ آف کریں۔ دیکھیں مونا، یہ ساری چیزیں بالکل ریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ ریلیونٹ اس لیے کیونکہ عوام کو پتہ ہے سچ کیا ہے، اور ان کی والدین، ان کی فیملی، سب کو پتہ ہے سچ کیا ہے۔ انہوں نے سلمان اقبال صاحب کے حق میں بھی بیان دیا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ایک فیملی ممبر تھے، اور خان صاحب جب وہاں گئے تھے میں موجود تھا، اور ان کی والدہ نے جس طریقے سے خان صاحب کو کا پریز کیا کہ ہمیشہ وہ کھڑے رہے ہیں اور ہر چیز، تو یہ بیانیہ بکے گا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کوشش آپ لاکھ کر لیں، ہر چیز سے کوشش کی ہے ان نے، چاہے ابھی شہید ارشد شریف کی کیس لے لیں یا کوئی کچھ اور لے لیں، ہر چیز ان نے کوشش کی ہے خان صاحب پہ ڈالنے کے لیے، کچھ بھی نہیں بک رہا۔ اب بات یہ کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، ہم لانگ مارچ پہ آ گئے ہیں۔ اگر ذوالفی صاحب الیکشنز کرانے کی کوشش کی، وہاں ہارے ہیں، خلاف انووک کیا جاتا ہے اسی کیس پہ، آئی مین کوئی پکڑ دھکڑ ہوتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کیس کے اوپر، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، پکڑ دھکڑ تو وہ ویسے ہی کر رہے ہیں، بٹ اگر کوئی ایکشن اداروں کی طرف سے ہوتا ہے آپ کیا کریں گے؟ ڈو یو ہیو اے کاؤنٹر اسٹریٹجی؟ لوک وی آر آن دا روڈ، ہماری کاؤنٹر اسٹریٹجی تو یہ کہ اگر پکڑنا ہے تو پکڑ لیں، آئیں اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ دیکھیں انہیں ہر چیز ٹرائی کر رہی، میں آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی، ویسے ہی ہزار کوئی کیسز ڈالے ہوئے ایک اور ڈال دیں گے، نو ایشو، ہم تو روڈ پہ آ کے لینا ہے، اٹھانا ہے تو اٹھا لیں۔ تو اس پہ پکڑ دکڑ ویسے ہی شروع ہوئی ہے۔ آج میں پڑھ رہا تھا، وہ ٹکٹس دیکھ رہا تھا، عامر کیانی صاحب کے اوپر ریسٹ وارنٹس آ چکے ہیں، اوروں کے اوپر آ رہے ہیں، تو یہ تو ہمیں پتہ ہے اس پارٹ آف دا گیم، ان کے پاس اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب آپ بائی الیکشنز 2 دفعہ کرائیں اور برے طریقے سے ہاریں اور پھر آپ کے پاس کون سا طریقہ رہ گیا ہے سوائے خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے یا ان کو اریسٹ کرنے کے لیے یا خدا نخواستہ ان کی جان پہ کوئی ایسی کوئی حملہ کرنے کے لیے۔ اس طرح کی بھی تو باتیں تھیں نا ذوالفی صاحب کے، کچھ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں میری کیریکٹر اسیسینیشن ہوگی۔ the hacker also once tweeted کہ جی کچھ ویڈیوز بھی ہیں ہمارے پاس، تھینکفلی وہ سلسلہ رک چکا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی کوئی چیزیں اپ دا سلیو تھیں آپ کے خیال سے، آپ کی انفارمیشن کے حساب سے؟
دیکھیں آئی تھنک اگر ان کے پاس کچھ بھی ہوتا خان صاحب پہ تو وہ اب تک نکل چکا ہوتا، کیونکہ ان نے ہر ڈیسپریٹ، ہر گھٹیا، ہر بلو دا بیلٹ طریقہ تو ویسے ہی ان نے کوشش کر دی ہے، چاہے فیملی کو ملائن کرنے کے لیے، چاہے خان صاحب کو ملائن کرنے کے لیے. مطلب آپ خان صاحب پہ کوئی بھی چیز ڈال دیں، کرپشن آپ نہیں ڈال سکتے. اور وہ بھی کوشش کی. اینیویز جو بھی ان کے ایڈوائزرز بھی ہیں وہ بھی بڑے فارغ ہیں کیونکہ وہ کوئی نیریٹو بل نہیں کر سکے. الٹا جو بھی انہوں نے کوشش کی عوام اتنی اٹھ پڑی، اور اس کا ٹیسٹ رزلٹ 2 الگ الگ بائی الیکشنز تھے. تو اب رہ کیا گیا؟ اب صرف رہ گیا تھا لانگ مارچ، اور لانگ مارچ میں آپ نے عوام کو دیکھ لیا کہ وہ کس طرف کھڑی ہوئی، اور آج صرف ایک قطرہ تھا کمپیئر ٹو کہ آگے جا کے کیا ہونا ہے. اور زلفی صاحب آپ کی یہ بھی تو بات ہے نا، خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لی ہے وہ انڈیفینٹ ایکسٹینشن دے رہے تھے. انڈیفینٹ ایکسٹینشن کیوں دے رہے تھے؟ اپنی پاور بچانے کے لیے؟ اگر وہ ایک شخص کے بارے میں اتنے کرٹیکل ہیں، یہ آپ سے سوال کئی دفعہ کل ڈی جی آئی ایس آئی نے کیا ہے، اس کا جواب بھی تو آنا چاہیے نا کہ اگر کسی شخص کو آپ ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں تو ہاؤ کم یو ور آفرنگ انڈیفینٹ ایکسٹینشن ٹو دا سیم پرسن وائل یو ور ان پاور؟ دیکھیں اگین میں اس کانورسیشن کا پریوی نہیں ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی اس کا کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ کیا کانورسیشن تھی. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ایک چیز لے لیں. ظاہری بات ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے صاحب کے پاس اپنے ایشوز ہیں پی ٹی آئی خان صاحب کے ساتھ، چاہے اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے ہو یا جو بھی. تو ان کے پاس ایک نیچرل ان کی ایک ناپسندی آئی تھنک ویسے ہی آئی تھنک ٹورڈز پی ٹی آئی. اور خان صاحب وہ واضح ہو گیا تھا، پہلے دبے الفاظوں میں تھا، کل آ کے انہوں نے انفارچونیٹلی کھل کے پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ وہ ایک طرف بالکل ہی بائسڈ ہیں. لیکن اس کے باوجود کیا کانٹیکسٹ تھا خان صاحب نے ایکسٹینشن؟ دیکھیں پہلی ایکسٹینشن بھی ہم نے بطور پی ٹی آئی دی تھی کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، انسٹیبل حالات تھے، انڈیا کے ساتھ ایشوز چل رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو آئی ڈونٹ نو کہ دوسری کانٹیکسٹ میں کیا تھا، تو اس پہ میں کامنٹ نہیں کر سکتا. لیکن بات یہ کہ بے شک اگر آپ ایک دفعہ کوئی یہ لازمی نہیں، ابھی اگر خان صاحب فیصل واڈوا صاحب کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ان کے فرنٹ لائن ایک ہارڈ ہٹر ہیں، آئی ایم شیور کل کے بعد وہ نہیں سمجھتے. تو انسان کی رائے بھی چینج کرنے میں ان کو اجازت ہوتی ہے، ہر انسان کی. آپ کو شوق لگا واڈا صاحب کی پریس کانفرنس سے ذاتی طور پہ زلفی صاحب، یا آپ کے لیے تھوڑا؟ جی میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، میں ایکچولی ان کا دوست ہوں. تو مجھے کل بڑا شوق لگا، میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن میں بالکل سرپرائز تھا کہ انہوں نے ایک ایسی کل پریس کانفرنس کی. اچھا زلفی صاحب ایک اور یہ پرسنل نوعیت کا ہی سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے خان صاحب کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس میں سے سب سے بڑا جو ایک ایلیگیشن ہے وہ ہے یہ گفٹس والا توشہ خانہ کا معاملہ، جو آپ اس کو اس لیے بہتر جانتے ہیں کیونکہ آپ کے بارے میں یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ آپ نے بہت ایک رول ادا کیا تھا خان صاحب کا کراؤن پرنس ایم بی ایس کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں، اور جیرڈ کشنر سے بھی آپ ذاتی طور پہ آپ کے تعلقات تھے جو کہ خان صاحب کے حق میں آپ نے ان کو کیپٹلائز کروایا ود ڈونلڈ ٹرمپ. اور کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ کہتے تھے ایمبیسی، یو ایس ایمبیسی بیک ان دا ڈے ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت، دے ور ویری پرو ڈونلڈ ٹرمپ اور پرو ریپبلکنز، یہ ایک بات آتی ہے سامنے. یہ ان ایلیگیشنز کے بارے میں آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں گھڑی دی اور ایکسکلوزیو واچ اینڈ دین خان صاحب سولڈ اٹ آف اور پھر وہ واپس کہتے ہیں ان کے پاس چلی گئی؟ کیا واقعی ان باتوں میں کچھ ویٹ ہے، وزن ہے؟ میں آپ سے اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ان معاملات کو آپ ڈائریکٹلی جانتے ہیں. دیکھیں آپ کی بات میں جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ توشہ خانہ کا کیا تھا، چاہے جس نے بھی گھڑی دی ہوئی ہو. دیکھیں توشہ خانہ کا بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی گفٹ ریسیو کرتے ہیں سوائے اینٹیکس یا گاڑیوں کے، آپ اس کو کسی پرسنٹیج پہ خرید سکتے ہیں. خان صاحب نے اس پرسنٹیج میں خرید کے اگر بیچ دیا ہو وہ ان کی مالکیت ہے. لیکن کیا اس سے زلفی صاحب کوئی اپسیٹ ہوا سعودی عربیہ، مطلب کنٹری لیول پہ ورتے اپسیٹ فرام خان صاحب جیسے کہ آپ پہ ایلیگیشنز لگتے ہیں کہ انہوں نے ناراض کر دیا تھا؟ میرے علم میں نہیں، میرے علم میں ایسا بالکل کچھ نہیں ہے. اچھا آپ کہتے یہ ساری باتیں خان صاحب اور کراؤن پرنس اب سعودی عربیہ کے پرائم منسٹر، ان کے بہت ہی اچھے تعلقات ہیں اور ابھی بھی بہت ہی اچھے ان کے تعلقات ہیں. اس میں
اور وہ دونوں دوست بھی ہیں, تو اس میں کوئی چیز اگر ہوتی تو آج نہ ہوتے اچھے تعلقات. آپ اچھا, یہ تو آپ نے بڑی ایک ریویلیشن دیا. آئی تھنک دس از بریکنگ نیوز. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی بہت اچھے تعلقات ہیں سعودی ولی عہد اور عمران خان صاحب کے, اور وہ بہت اچھے دوست ہیں. اور اس طرح کی بات کی کوئی ان کو کیا پتا ہے یہ سارا معاملہ کہ یو نو ہی سولڈ دا واچ اینڈ دین ہی ریٹینڈ دا منی؟ جی آئی ڈونٹ نو, میں سعودی عربیہ کے لیے ان کے بہاف میں میرا. اور یہ بھی بتائیے گا مسٹر بخاری کہ یہ جو جیرڈ کشنر کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کی تھی ایک سوال, کہ کیا ایسی کوئی بات ہے کہ خان صاحب کلوزنس ٹو ڈونلڈ ٹرمپ ڈڈ ناٹ گو along with you know the present regime in the USA؟ آئی ڈونٹ نو اگر اس میں کوئی سچ ہے. ہر رجیم اپنے ایک موقف اور ایک انسٹیٹیوشنل تھاٹ کے ساتھ آتی ہے. یو نو اس میں الگ الگ سکولز آف تھاٹ ہیں. میں اپنی اپینین دوں, صرف اپینین ہوگا. کیا ڈیموکریٹس پاکستان کے لیے بہتر ہیں, کیا ریپبلکنس پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ڈبیٹ ہے, اس میں کوئی صحیح نہیں ہے غلط نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں اتنا کوئی چیز ہوگی. آئی تھنک بس حالات ایسے تھے کہ شاید انہوں نے جب وہ آئے انہوں نے اہمیت زیادہ بھارت کو دی. پاکستان اس طریقے سے فیچر نہیں کر رہا تھا جیسے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے رجیم میں فیچر کر رہا تھا پاکستان. کیونکہ خان صاحب تو ابھی بھی کہتے ہیں نا یہ بین الاقوامی سازش, امریکی سازش ہوئی ہے. تو آپ وہ ذاتی طور پہ بینگ پریوی ٹو دوز ڈیٹیلز, آپ کو لگتا ہے اس بات میں بہت وزن ہے خان صاحب کی؟ دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں یہ, میں اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھا, لیکن میں جو وزن کی بات ہے میں آپ کو صرف یہ کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں آپ ایک ایمبیسڈر کے پاس, ایک تو ہوتا ہے کہ آپ اگر اکیلے آف دا ریکارڈ ان کے پاس کھانے پہ جا رہے ہیں کیونکہ آپ کی دوستی اور آپ کھلی گپ شپ لگا رہے ہیں, وہ دو دوستوں کے بیچ میں گپ ہے. لیکن ایک ہوتا ہے جب اپنے سٹاف اور اپنے منٹنگ سٹاف کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں, اور اس میں آپ اگر بولیں کہ جی اگر آپ تعاون کریں تو آپ کے سارے گناہ معاف کیے جائیں گے. مطلب خدا کہہ رہا ہے اپنی مخلوق کو کہ میں آپ کے گناہ معاف کر دوں گا. مطلب اس قسم کی ٹرمنالوجی جب آپ استعمال کریں وائلس منٹنگ سٹاف از دیئر, تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی شک اور شبہ رہتا نہیں ہے. ابھی شاہ محمود قریشی صاحب کو اگر طلب کیا ہوا ہے ایف آئی اے نے اس کنسپیریسی اور سائفر پہ, تو ہم وہ گورنمنٹ ہیں, ہم وہ پارٹی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی پبلک ہیئرنگ کریں. نہیں وہ طلب انہوں نے کیا ہوا ہے اس آڈیو لیک پہ, ناٹ ایگزیکٹلی دا سائفر, جو آڈیو لیک میں کہا نا کہ سائفر پہ کھیلنا ہے اس ایلیگیشن پہ. اوکے, لیکن ہم تو کہہ رہے ہیں کہ سائفر آپ کھول کے ہر چیز سامنے لے آئیں. اب آپ کی اسمبلی ہے, ہمارے پاس چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ سامنے نہیں لے کے آ رہے, شاید آپ کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہو, ہمارے پاس تو نہیں. ہم تو وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کھل کے عوام کے سامنے رکھیں. اگر ہمارے پاس کچھ چھپانے کے لیے ہوتا تو ہم کوئی اور ایکسکیوز استعمال کر لیتے یا کہتے نہیں جی نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں کہ کھل کے سامنے آئیں. صحیح, آپ کو کوئی اس سے قباحت نہیں ہے کہ جس کی مرضی انکوائری کریں. یو آر ویری مچ دیئر ٹو بی اویلیبل ان آل دی انکوائریز. بہت شکریہ زلفی بخاری صاحب, آپ کے ساتھ ایک بڑی کینڈیڈ گفتگو رہی. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. ناظرین آج کی نشست سے اتنا ہی. کافی ساری ریویلیشنز بھی تھیں اور کافی سارے اس میں ون لائنرز بھی تھے. تھینک یو فار واچنگ. ویل کیپ دس لانگ مارچ انڈر واچ. اللہ حافظ.